अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाहा युबश्शिरुकि बिकलिमतिम मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फ़िद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुक़र्रबीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िससुल कुरान के इस सिलसिलेवार प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आज हम एक इंतहाई अहम वाक़या, एक रूपरवर वाक़या पढ़ेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ाना विलादत का। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने उनकी विलादत का ये वाक़या कुरान मजीद में दो मुकामात पर बयान किया है। एक सूरह आल इमरान के 5वें रुकू में, और यहाँ ज़रा इजमाल है, मुख्तसर है ये वाक़या, और फिर इसको बड़े तफसीली अंदाज में, बड़े रूह परवर अंदाज में बयान किया है सूरह मरियम के दूसरे रुकू में। इंशाअल्लाह आज हम इन दोनों मुकामात की आयात से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ाना विलादत के वाक़े को समझेंगे। सूरह आल इमरान में आयत नंबर 45 में इरशाद बारी ताला है, इस क़ालतिल मलाइका, याद करो जबकि कहा था फरिश्तों ने, या मरियमो, ए मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुक बिकलिमतिम मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम, कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला आपको बशारत देता है अपनी तरफ से कलमे की कि जिनका नाम होगा मसीह, यानी ईसा मरियम के बेटे। अल्लाह का कलमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों कहा गया? इसलिए कि बच्चे की पैदाइश में जो बाप का हिस्सा होता है वो हज़रत ईसा की पैदाइश के हवाले से अल्लाह के कलमे कुन ने अदा किया। सूरह निसा में आता है कि ये कलमा था अलक़ाहा इला मरियम, जो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मरियम की तरफ इल्क़ा किया। आता है सूरह तहरीम में भी कि वमरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना, हज़रत मरियम जिन्होंने अपनी इस्मत की हिफाजत की तो हमने उनमें अपनी रूह में से फूका। मुराद यह है कि अपना कलमा हमने उनके अंदर इल्क़ा किया और फूका। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह भी कहा जाता है। फरमाया वजीहन फ़िद दुनिया वल आखिरा, वो बड़ी इज़्ज़त वाले होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। व मिनल मुक़र्रबीन, और वो अल्लाह तबारक व ताला के कुर्बत याफ्ता बंदों में शामिल होंगे। व युकल्लिमुन नास फ़िल महद व कहला, और वो लोगों से गुफ्तगू करेंगे माँ की गोद में भी और अधेड़ उम्र में भी। माँ की गोद में उनकी गुफ्तगू मुअज़्ज़ा है, जो इंशाअल्लाह भी हम सुनेंगे, पढ़ेंगे सूरह मरियम की आयत की रोशनी में। अलबत्ता एक सवाल पैदा होता है कि अधेड़ उम्र में तो आम आदमी भी गुफ्तगू करता है, तो हज़रत ईसा की आखिर इस पर क्या इम्तियाज़ी शान है? तो नोट कीजिए कि हज़रत ईसा की अधेड़ उम्र में गुफ्तगू भी एक मुअज़्ज़ा है। क्यों? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने उठा लिया और वो इस वक्त आसमान पर हैं, तो ज़ाहिर बात है कि ये मामला एक इम्तियाज़ी है। ऐसा मामला किसी और इंसान के साथ तो नहीं हुआ। लिहाजा ये इस बात का सबूत है कि उनकी अधेड़ उम्र की गुफ्तगू भी एक मुअज़्ज़े वाली गुफ्तगू है। अल्लाह ने फरमाया कि वो लोगों से गुफ्तगू करेंगे माँ की गोद में भी और अधेड़ उम्र में भी। व मिनस स्वालिहीन, और वो होंगे स्वालिहीन में से, नेकुकारों में से। क़ालत रब्बे अन्ना यकूनु ली वलद, हज़रत मरियम ने बड़े ताजुब से पूछा कि अरे मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा? वलम यमससनी बशर, और मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। काला कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इसी तरह से जो चाहता है तख्लीक करता है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी मामले का इरादा कर लेता है तो कहता है हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। मज़ीद फरमाया कि वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा वत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ताला हज़रत ईसा को सिखाएगा किताब और हिकमत, यानी तौरात और इंजील। मुराद ये है कि अहकामात सिखाएगा
جو تورات میں ہیں، اور انجیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ حکمت، دانائی اور بڑی علم و معرفت کی مثالیں، تمثیلیں، باتیں سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ نوٹ کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، سب لوگوں کے لیے نہیں۔ یہ تو سینٹ پال نے عیسائیت کو ایک عالمگیر مذہب بنا دیا اور دوسرے انسانوں کو بھی عیسائیت کو مسخ کرنے کے بعد عیسائیت میں شامل کیا، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، وہ انہی کی طرف رسول تھے۔ واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی رسالت تمام نوع انسانی کی طرف ہے۔ تو ناظرین نوٹ کیجئے، حضرت مریم کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ کتنے واضح قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض ایسے روشن خیال اور مغرب سے مرعوب مفسرین ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور حضرت مریم کی یوسف نجار کے ساتھ شادی کو ثابت کرتے ہیں اور عام طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں۔ بہت بڑی محرومی ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ اب آئیے اسی واقعے کی تفسیر کو ہم سمجھتے ہیں سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی روشنی میں۔ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا ان کے سامنے ذکر کیجئے کتاب میں سے حضرت مریم سلام علیہا کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک شرقی حصے میں چلی گئی۔ بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں اور ان کے لیے ایک علیحدہ حجرہ انہوں نے بنا رکھا تھا عبادت کے لیے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ ان پر کوئی خاص ایمانی کیفیت طاری ہوئی، لہٰذا وہ ذرا مزید اللہ سے لو لگانے کے لیے بیت المقدس کے شرقی حصے میں منتقل ہو گئیں، تنہائی اختیار کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے باقی لوگوں سے ایک اوٹ بھی لے لی، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح کو، یعنی روح الامین جبریل امین علیہ السلام کو، تو انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا کے سامنے صورت اختیار کی ایک بالکل صحیح سالم انسان کی، یعنی انسانی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم سلام علیہا کے پاس آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ایک نیک عورت، ایک پاکیزہ عورت ایک مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی، کہیں نہ جانے کس نیت سے یہ شخص آیا ہے، تو کہا کہ حضرت مریم نے کہا کہ میں تیرے مقابلے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو واقعی اسے ڈرنے والا ہے۔ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک بڑے پاکیزہ بچے کی بشارت دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں معاذ اللہ کو بدکار ہوں، کو غلط کام کرنے والی ہوں۔ قال کذالک قال ربک، حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب اسی طرح سے فرما رہا ہے، ہو علیہ ہین، تمہارا رب کہتا ہے کہ میرے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے، میں بغیر اسباب کے بھی جو چاہوں سو کر سکتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس بچے کو ایک معجزہ، ایک نشانی بنا دیں گے تمام لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے ایک رحمت کا مظہر ہوں گے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، طے شدہ ہے۔ آپ اس حوالے سے جو مرضی پوچھتی رہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عظیم بچہ موزانہ انداز سے یہ بچہ عطا فرمائے گا۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، تو پھر حضرت مریم نے اس بچے کا حمل اٹھایا اور پھر وہ مزید دور چلی گئیں، تقریباً کوئی 9 میل کے فاصلے پر چلی گئیں، ایک ایسے مقام پر کہ جس کو اس وقت بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جب
وقت آیا بچے کی پیدائش کا تو درد ذہ نے ان کو اس قدر تکلیف دی کہ وہ اپنے حجرے سے نکل کر اور قریب ہی ایک درخت کے تنے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ کاش کہ میں یہ دن آنے سے پہلے مر گئی ہوتی اور ہو گئی ہوتی بھولی بسری۔ کیوں؟ حالانکہ اللہ نے انہیں بشارت دی تھی کہ یہ بیٹا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گی، میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ تو کہنے لگی کہ کاش اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میں مر چکی ہوتی اور ہو چکی ہوتی بھولی بسری۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو کہا اس فرشتے نے جو کہ ان کے نیچے تھا، نیچے مقام پر تھا، یہ کسی اونچے مقام پر ایک پہاڑی پر تھی اور ایک کھجور کے تنے کو پکڑے ہوئے تھی، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا ہے۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ایسا کرو کہ یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو ذرا زور زور سے ہلاؤ، تو ساقط علیک رطباً جنیا، یہ کھجور کا تنا تمہارے اوپر بڑی پکی پکی کھجوریں اوپر سے گرائے گا۔ فَكُلِی وَاشْرَبِی، لہٰذا یہ کھجوریں کھاؤ اور جو اللہ نے تمہارے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اس میں سے پیو۔ وَقَرِّ عَیْنَا، بچہ پیدا ہو چکا ہے، بچے کو دیکھو اور اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرو۔ وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٌ، اور اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو اور وہ تم سے آ کر پوچھے کہ یہ بچے کا کیا معاملہ ہے، فَقُولِی، تو تم اس کو کہہ دینا اِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، کہ میں نے آج رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج میں کسی بھی انسان سے بات نہ کروں گی۔ گویا اس زمانے میں شریعت میں روزے میں یہ پابندی بھی تھی کہ آپ خاموشی کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کہ میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ میں بات کروں گا۔ ناظرین، بہت دلچسپ قصہ ہے، بڑا روح پرور ہے، مزید تفصیل بریک کے بعد سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ دائی کیسے بنیں؟ اسلام میں عورت کا مقام، جمہوریت اور اس کی مختلف شکلیں، اسلام میں جرم اور سزا کا تصور، زندگی ایک نعمت ہے اگر شریعت پر گزرے، ایمان کی کسوٹی پر کھری اترے، ورنہ اس سے جڑے بے شمار موضوعات، ان سلجھے سوالات کسی بھی لمحہ کر سکتے ہیں پریشان، مگر کس طرح شریعت کی روشنی ہر مشکل بنا دیتی آسان۔ دیکھیے ایک ایسی مجلس جہاں مسائل ہوں گے حل، روبرو ہوں گے دینی رہنما، محفل علماء، اپنے انوکھے انداز کا ایک خالص اسلامی پروگرام صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے زندگی کے ہر پہلو سے جڑی باتیں محفل علماء میں، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج ہم سورہ آل عمران اور سورہ مریم کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے واقعے کو سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، سورہ مریم میں آیا، اور فرشتے نے حضرت مریم سے کہا کہ آپ بچے کو لے کر اب آ جائیں، اپنے
جو بھی آبادی ہے اس میں اپنے حجرے میں کوئی اگر آپ سے اس بچے کے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے گا میں نے روزہ رکھا ہے اور میں روزے میں آج گفتگو بھی نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اب حضرت مریم بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو بڑی پاکیزہ خاتون تھیں، ان کی گود میں یہ کیا ہے؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کہا کہ اے مریم تم نے تو بہت زیادہ نامناسب کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ غیرت دلانے والا ایک انداز تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کی نسل میں سے تھی، اور ایک رائے یہ ہے کہ ان کے خاندان میں ایک بزرگ گزرے تھے ہارون، جو نبی تو نہیں تھے، بڑے پارسا تھے، تو ان کے ساتھ نسبت دے کر غیرت دلائی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد تو کوئی برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری والدہ کوئی بدکار تھیں، وہ دونوں تو بڑے پارسا تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم خاموش رہیں، البتہ انہوں نے اپنی گود میں جو بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالو، قوم نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ارے ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ ابھی گود میں ہے اور ابھی بالکل معصوم ہے، چھوٹا ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں سے پکار اٹھے، قال انی عبداللہ، کہا کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، ولد اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ لیکن معجزہ ہے، ایک بچہ ماں کی گود سے، شیرخوار بچہ ہے، باتیں کر رہا ہے۔ قال انی عبداللہ، کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور مجھے بہت ہی برکت والا بنایا ہے، میں جہاں کہیں پر بھی ہوں، یعنی جہاں پر بھی ہوں گا میں وہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، مجھے زندگی کے آخری سانس تک یہ عبادات بجا لانی ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ نماز ہر شریعت میں رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک عبادت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی بڑی قدیم عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صاحب نصاب کو یہ فریضہ پوری خوش اسلوبی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ وبرم بوالدت، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرنے والا ہوں گا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور میرے رب نے مجھے نہ تو بنایا ہے معاذ اللہ کوئی بدقسمت، اور نہ ہی میرے رب نے بنایا ہے مجھے کوئی معاذ اللہ شقی، نامراد، میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گا، اور میں ہرگز کوئی شرکش اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہے اس روز جس روز کہ میں پیدا کیا گیا، اور اس روز جب کہ میں مروں گا، اور اس روز جب کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تین بڑے اہم انسان کی زندگی کے اوقات ہیں، پیدائش، وفات، اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو جن خوش نصیبوں پر ان اوقات میں اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ان کے کتنے اونچے نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ مجھ پر سلامتی ہے جس روز کے مجھے پیدا کیا گیا، جس روز کے میں وفات پاؤں گا، اور جس روز کے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا اصل مقام، اصل عظمت۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی حق بات ہے کہ جس کے بارے میں وہ لوگ جھگڑتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مریم کی آیات سن 590 میں نازل کی، اور ان آیات کے نزول ایک حکمت تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ سن 590 میں
جب قریش مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر تشدد اور مظالم اپنی آخری حد کو پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت، اور 83 مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے چلے گئے حبشہ، جہاں پر عیسائیوں کی حکومت۔ شاہ نجاشی وہاں پر بادشاہ تھے، انتہائی نیک دل، مہربان، شفیق۔ انہوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا، ان کا اکرام کیا، لیکن قریش کہاں باز آنے والے تھے۔ قریش نے جا کر کہا نجاشی کو، اپنا وفد بھیجا کہ یہ ہمارے ہاں سے بھاگ کر آئے، انہیں واپس کیا جائے۔ تو شاہ نجاشی نے بلایا مسلمانوں کو اور کہا کہ بھئی تمہاری کیا دعوت ہے، تمہارا کیا پیغام ہے؟ تو حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بتایا کہ ہم گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، بت پرستی کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ حضرت محمد آئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہمیں بت پرستی سے روکا، شراب نوشی سے روکا، دوسروں کے ساتھ زیادتی سے، گناہ سے، ہر غلط بات سے روک دیا۔ شاید نجاشی نے کہا کہ یہ تو باتیں بتا رہے، یہ تو بہت صحیح باتیں ہیں، اور اگر ان لوگوں کا اس کے مطابق طرز عمل ہے تو یہ بہت نیک اور سعید لوگ ہیں، لہٰذا میں ہرگز ان کو تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور انہوں نے قریش کے وفد کو واپس کر دیا۔ لیکن قریش کا وفد بھی کہاں باز آنے والا تھا، وہ ملا پادریوں سے اور جا کر ان سے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں مانتے۔ جا کے پادریوں نے شاہ نجاشی سے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو عقیدہ ہمارا ہے۔ حضرت شاہ نجاشی نے کہا کہ اچھا، بلا لیا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ مریم یہ نازل ہو چکی تھی، حضرت جعفر طیار سے جب شاہ نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نظریہ اور تمہارے تصورات اور تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ انداز سے پیدا ہوئے۔ سورہ انبیاء میں بھی الفاظ آتے ہیں واللتی احسنت فرجہا، وہ خاتون حضرت مریم جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ قرآن پاک کی اتنی واضح آیتیں ہیں، لیکن ہماری بڑی محرومی ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی بعض امت کے بہی خواہوں نے یہ چاہا کہ کسی طرح سے ہم قرآن پاک کی کوئی ایسی تفسیر کر دیں کہ جو عقلی معیارات پر پوری اترتی ہو، اور جس پر جو ہماری حاکم قوم ہے انگریز، ان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آگ نہیں تھی، وہ انتقام کی آگ تھی قوم کی، اس نے نہیں جلایا، وہ فزیکل آگ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں فرعون کے تعقب کے بعد سمندر پر، عصا مارا تو سمندر میں سے بالکل خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں مد و جزر تھا، جب زجر تھا تو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پار اتر گئے، جب فرعون آیا تو ایک دم سمندر میں مد آ گیا، وہ ڈوب گئے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سمندر میں خشک راستہ وجود میں آیا، طریقاً یبسن، سورہ طٰہٰ کے الفاظ، اور فقان کل فرقن کالطود العظیم۔ مزید قرآن کہتا ہے کہ جو سمندر کے راستے کی طرف دونوں حصے تھے، انہوں نے پہاڑ کی شکل اختیار کر لی۔ قرآن کے اتنے واضح الفاظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی عقلی توجیحات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑا صریح ظلم کیا ہم نے، جبکہ ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عام طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت مریم سلام علیہا کی شادی ہوئی تھی یوسف نجار نامی ایک شخص سے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ کس قدر بڑی گمراہی ہے یہ! اللہ تعالیٰ ہمارے ان بہی خواہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے ساتھ ان کے والد کے نام کا ذکر نہیں کیا۔ کہیں نہیں آیا ابراہیم بن آزر، کہیں نہیں آیا اسحاق بن ابراہیم،
کہیں نہیں آیا یعقوب بن اسحاق، کہیں نہیں آیا یوسف بن یعقوب، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ کیوں اللہ نے یہ خاص شان صرف عیسیٰ کے لیے کیوں رکھی؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم ہی کے بیٹے تھے، صرف ایک خاتون کے بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، عقائد کی گمراہی سے بھی، تصورات کی گمراہی سے بھی، اور عمل کی گمراہی سے بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔